पी टी आई में इख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। इसके बारे में आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसमें क्या हुआ और किस तरीके से हुए हैं वो आपको बताएंगे। कोयटा में बिलावल भुट्टो ज़रदारी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहा क्या नहीं कहा वो आपको बताएंगे सारा उसके तफसील में। और परवेज़ खटक ने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं इमरान खान के लिए, वो भी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शादी बाज़गर व्यूअर्स। सबसे पहले आज के व्लॉग में आपको बताते हैं जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। सवाल जवाब क्या हुए उसके बारे में बताएंगे। सहाफ़ियों ने बड़े तंज तेज़ सवाल किए और उन्होंने मुतमईन होकर उसके एक एक के सवालों के जवाब दे दिए। एक सवाल के जवाब में जनाब बिलावल भुट्टो ने कहा कि पी टी आई जो आज इस मंजिल पे पहुंची है उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि पी टी आई ने तमाम अदारों जिसमें आप अदालतें समझ सकते हैं, पुलिस समझ सकते हैं, नेब समझ सकते हैं, तमाम अदारों को अपनी टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इनको आज का ये दिन देखना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पी टी आई में मुखालफिन तमाम सियासी जमातों के मुखालफिन को बड़ा यानी एक इंतकामी कार्रवाइयाँ की, जेलों में डाला, जिसकी वजह से आज वो तनहा हो गए। उनकी गिरफ्तारी पे या उनके नज़रबंदी पे या उनको जेल में रखने पे कोई भी दूसरा सियासी जमात उनके हक में खड़ी होने से के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी जो बातें की बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का जो है मुस्तक़बिल वो सी पैक से जुड़ा हुआ है। सी पैक से दोनों पूरे पाकिस्तान की तरक्की भी होगी और बलूचिस्तान को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि आप क्या समझते हैं पीपल पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ है, तो उसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून या पी टी आई, लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि पीपल पार्टी का कोई सियासी मुखालफत नहीं है अगर कोई मुखालिफ तो वो महंगाई, बेरोज़गारी और अमन की सूरत हाल है, क्योंकि ये चीज़ें जब होंगी तो लोगों की उंगलियां चाहे वो सिंध में हो चाहे पाकिस्तान में हमारी तरफ उठेंगी। तो ये जो है पीपल पार्टी की दुश्मन है और सियासी मुखालिफ हैं और इसके साथ हमें निपटाना है। एक और सवाल के जवाब में उनसे जब नवाज शरीफ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मियाँ साहब के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि मियाँ साहब आप वोट को इज़्ज़त दिलवाएं, यानी इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन के हामी हो, वोट को बेइज्जत ना करवाएं। यानी इलेक्शन अगर जीतनी है तो इलेक्शन के लिए वोटों पे इन्हिसार करें और किसी और चीज़ के ऊपर इन्हिसार ना करें। तो आप ये जो है आप वोट को इज़्ज़त दिलवाएं। 18वीं तरमीम के सवाल में एक सहाफ़ी ने जब पूछा तो उन्होंने कहा 18वीं तरमीम के बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि 18वीं तरमीम पे अमल पूरा हुआ ही नहीं है और लोगों ने शोर मचाना और मुखालफिन ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये 18वीं तरमीम क्योंकि पीपल पार्टी की वजह से आई तो इसलिए सब उनको निशाना बना रहे हैं। और 18वीं तरमीम पे तो अभी तक मुकम्मल तौर पे अमल ही नहीं हुआ, तो उसके से पहले ही लोगों ने शोर शराबा शुरू कर दिया और उसे नाकाम कहना शुरू कर दिया। ये इसको तरमीम को ख़त्म करने का मतलब है कि चारों सूबों का, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, के पी के हो, इनके हकूक़ पे जो है डाका डालना तस्वर किया जाएगा। तो ये अब जो है ऐसी बात नहीं है। एक और सियासत के बारे में एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ने सहाफ़ी को कहा कि वक्त आ गया है कि अब मनफी सियासत को छोड़ देना चाहिए और मस्बत सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। और पीपल पार्टी ने ये फैसला कर लिया कि आइंदा मनफी सियासत यानी दूसरी पार्टियों पे कीचड़ उछालना या
دوسرے یعنی عمل کرنا، تو یہ ختم کر کے ہم نے مثبت، یعنی جو پاکستان کی ترقی کے لیے اور صوبوں کے ترقی کے لیے اس پہ مثبت سیاست پہ ہم نے زور رکھنا ہے، ہم اس طریقے سے کام دلوائیں گے۔ اور آخر میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے، تو اس پہ جواب انہوں نے دیا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے خود نے اپنی طرف سے اتنا امید کے واقعات ہوئے اور جو انہوں نے اقدامات کیے وہ ان اقدامات کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بند گلی میں پہنچانے والے خود پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، کوئی اور بندہ نہیں ہے جو اس نے پی ٹی آئی کو نگلیکٹ کر کے یا بند گلی یا دیوار سے لگانے کی کوشش کی، تو یہ خود جو ہے اس طریقے سے انہوں نے خود پہنچایا۔ اور ایک اور سوال کے جواب میں کہ نواز شریف نے ابھی بلوچستان میں، ابھی آپ آج کوئٹہ میں کر رہے ہیں اور بلوچستان میں نواز شریف بھی کر کے گئے پریس کانفرنس، یہ جلسہ عام، اور اس کے بارے میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کوئٹہ میں جس طریقے سے نواز شریف سے جلسہ کرایا گیا اس سے اچھا تاثر نہیں ملا، سب جانتے ہیں کہ جلسہ کیا نہیں گیا، کرایا گیا، تو ایسا اس جلسے سے مسلم لیگ نون کی سیاست بھی مجروح ہوئی ہے، نواز شریف کے بارے میں بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، یہ جلسہ جو ہے اس سے اچھا تاثر اس جلسے نے نہیں چھوڑا۔ تو یہ تھی آج بلاول بھٹو صاحب کی جو کوئٹہ میں جو باتیں کی تھی، اس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اس کے بعد آتے ہیں پی ٹی آئی کی میں کہ کیا اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو پرویز خٹک سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے اور عمران خان کے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ پہ کھڑے ہونے والے، انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کا جو الیکشن ہوا ہے آج، انٹرا الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن، وہ ایک مذاق سے کم نہیں ہے۔ پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ شفاف انتخابات ہونے چاہیے تھے، اور جو جس طریقے سے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات شفاف ہونے چاہیے، تو پارٹی کی انٹرا الیکشن جو تھے یہ بھی شفاف ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں گور خان سے جو نئے چیئرمین بنے ہیں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے پاس پی ٹی آئی کی رکنیت یعنی ممبرشپ کا کارڈ ہے؟ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہی نہیں ہیں، وہ ان کے پاس رکنیت ہی نہیں ہے، ان کو جو ہے نامینیٹ کر دیا گیا اور اس طریقے سے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ جو ہے مزید انہوں نے کہا، پرویز خٹک نے بھی آج 18ویں ترمیم کے بلاول بھٹو نے جیسے کہا، انہوں نے بھی کہا کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کو کوئی ختم کرنے کا تصور نہیں کرے، یہ خواب دیکھ سکتے ہیں لیکن کو ختم کوئی نہیں کر سکے گا اور ختم نہیں ہونے چاہیے گا۔ یہ تمام صوبوں کے لیے بہترین ترمیم تھی اور اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ پرویز خٹک کے بارے میں تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا عمران خان کے بارے میں۔ عمران خان جب سے گرفتار ہوئے 9 مئی کی جو حرکت کی تھی انہوں نے، اور آرمی سے ٹکر لینے کے لیے اور آرمی میں اسٹیبلشمنٹ کو تقسیم کرنے کے لیے اور انقلاب لانے کے لیے کہ شاید انقلاب آ جائے گا اور یہ چیف آف آرمی اسٹاف چلے جائیں گے، دوسرے آئیں گے اور میں اقتدار میں آ جاؤں گا، تو اس کے بعد یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے اور اب گرفتار ہیں۔ جب سے گرفتار ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ باہر نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے اوپر کافی چارجز ہیں، بہت سارے کیسز ہیں جن میں ان کی سزا ہونی ہے۔ تو سب کی نظر تھی چیئرمین شپ کے لیے، سب سے پہلے شاہ محمود قریشی کی نظر تھی، وہ بڑے ایکٹیو تھے سب کچھ، وہ بھی جیل میں چلے گئے۔ اس کے بعد جناب فواد چودھری ہو گئے، اسد عمر، یہ بھی آہستہ آہستہ جب تیور دیکھے کہ بھائی جو ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے اوپر جو حملہ ہوا ہے پی ٹی آئی کا، اس کو بھلا نہیں سکتے ان واقعات کو، اور کسی کو بھی جو ہے اس میں جو ملوث ہے ان کو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ آہستہ آہستہ کنارہ کش کرتے گئے۔ اب اس کے بعد سب سے بڑی امید رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی میں چیئرمین شپ کے لیے، لوگوں کا بھی یہ خیال تھا کہ عمران خان ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کو پارٹی کی باغ دوڑ دے دے سنبھالنے کے لیے اور وہ چیئر پرسن بن جائے۔ تو ایسا نہیں ہوا،
ایسا نہیں ہوا اور لوگوں ہر ایک انتظار کر رہے تھے. تو کیا کیا گیا کہ اعتزاز حسن جو وکیل ہیں، پیپلز پارٹی کے سے تعلق تھا ان کا ہے بلکہ، تو انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ جی آپ کسی ایسے بندے کو بنائیں جو وکیل ہو اور وکیل کو گرفتار نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو وکلا کی تحریک چل پڑے گی. اور اس میں نام سجیسٹ کیا بیرسٹر گوہر خان کا. تو عمران خان بغیر سوچے سمجھے جیسے کر کے گئے. اب اس میں عمران خان کو عقل ہونا چاہیے تو سوچے کہ کسی سازش کے طور پہ بھی تو یہ وکلا آپ کے قریب لائے جا سکتے ہیں. کھوسا، لطیف کھوسا پاکستان پیپل پارٹی کے رکن، اب تک رکن ہیں، ان کے وکلا کیسز بھی لڑتے رہے اور پیپل پارٹی کے ایک سرکردہ رکن رہے. اعتزاز حسن بھٹو کے زمانے سے، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق، ان کی رکنیت بحال ہے ابھی تک. وہ گوہر خان پاکستان پیپل پارٹی سے وابستہ تھے، 18 تک وابستہ تھے یا 20 تک وابستہ تھے، اور یہ تینوں نے گٹھ جوڑ کر کے جو ہے -1 کرنے کا ارادہ تھا. کہ -1 کس کو کرے؟ پہلے تو کوشش یہ کی گئی کہ عمران خان کا اعتماد جو ہے ہمارے اوپر زیادہ ہو جائے، کہ میٹھی باتیں، ہم سارے کیس لڑیں گے، فری میں لڑیں گے، سب کچھ کریں گے. پارٹی کے لیے سوچ رکھے تھے کہ ان کو -1 کرنا ہے تو اس طریقے سے میٹھی گولی کھلا کے کر سکتے ہیں، یا نیند کی گولی کھلا کے تو ہو نہیں سکے گا. نیند کی گولیوں سے تو ان کو اثر ہی نہیں ہوگا، وہ ڈرگس ویسے ہی استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اس کو اس طریقے سے قریب آتے گئے ان کے لیے انہوں نے کر دیا. اب ان کے آج سے ان کے الیکشن ہو گئے، نیا چیئرمین ہو گیا. عمران خان پی ٹی آئی سے اب کوئی تعلق نہیں رہا. پی ٹی آئی کیا چیئرمین شپ ان سے گئی، انہوں نے خود نامینیٹ کیا. حالانکہ خود نامینیٹ نہیں کیا، الیکشن یہ دوسرا معاملہ ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے. لیکن عمران خان نے ان کو نامینیٹ کیا اپنے ہاتھ خود. جو کہتے ہیں کہ اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماری، تو پارٹی سے یہ اب ختم ہو گئے. ان کے پاس کوئی اب پارٹی کا عہدہ نہیں. اب یہ انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ان کو کسی بھی کیس میں اندر نہیں کر سکتے، گرفتار نہیں کر سکتے، وکلا برادری ان کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی اور یہ پارٹی کو چلا لیں گے. لیکن اچھا انہوں نے بھی آج بیان دیا بھائی میں چیئرمین تو ابھی تک عمران خان ہے، میں بس یہ امانت رکھتا ہوں. ہمیں معلوم ہے کہ امانت والے کیا کرتے ہیں. ضیاء الحق 90 دن کی امانت پہ آیا تھا کہ اقتدار عوام کی حکومت، میں 90 دن میں الیکشن کراؤں گا. 12 سال حکومت کی. آپ یہ امانت کہتے ہیں پی ٹی آئی ہمارے پاس، آپ پی ٹی آئی کے تاحیات بن جائیں گے چیئرمین. سب کو جو سر اٹھائے گا اس کو عہدہ دے دیں گے اور جو وہ خاموش ہو جائے گا. تو یہ الیکشن میں جو ہے گھر بیٹھے بٹھائے اس کو گوہر خان کو پی ٹی آئی کی سربراہی مل گئی ہے. دکھ اس بات کا ہے کہ عمران خان نے 22 سال میں جو پارٹی بنائی تھی وہ 22 دن میں انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی الیکشن والے مجھے جو الیکشن کمیشن مجھے نااہل قرار دے دیں گے، میں اس سے بہتر ہے کہ کسی کو، اور بلے کا نشان بھی چلا جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کو نامینیٹ کر دوں، اور اس طریقے سے کرا دیا گیا. اب اس کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. پرویز خٹک نے جس طریقے سے بتایا، ایک اور بانی وہ پہنچ گیا وہاں پہ ان کے آفس پی ٹی آئی کے، بھائی میں نامینیشن بھرنا چاہتا ہوں. کہا ہے کوئی اسٹاف نہیں، کچھ نہیں، نہ فارم، نہ کوئی الیکشن، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی پروسیس نہیں تھا. یہ صرف منہ بند کرنے کے لیے الیکشن کمشنر کا اور الیکشن کمیشن کا کہ بھائی الیکشن ہم نے کرا دیے. تو یہ طریقہ ہوا ہے. الیکشن کرا دیے گئے ہیں اور فی الحال وزیر ہو گئے، چیئرمین ہو گئے، فی الحال جنرل سیکرٹری ہو گئے. ایک لیٹر لکھ کے ان کو بھیج دیا جائے گا. تو یہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوئے ہیں. جس طریقے سے ہوتے ہیں الیکشن باقاعدے پریزائڈنگ آفیسر ایک بٹھاؤ، اپنی پارٹی کا ہی بندہ نامینیشن ہو، بے شک وہ بلا امتیاز بلا مقابلہ ہو جائے، لیکن ایک پروسیس کے تحت ایک دکھایا جاتا ہے، پریس کے سامنے کر دیا جاتا ہے کہ بھئی پریس والوں دیکھو ہم یہ الیکشن کرا رہے ہیں.
کوئی نہیں اٹھے کیونکہ چیئرمین عمران خان کا آرڈر اس کے خلاف نہیں کھا، سب کے سب بلا مقابلہ ہو جاتے، لیکن ایک طریقے سے قانون کے طریقے سے لوگ نہ ہنستے، اس وقت لوگ ہنس رہے ہیں۔ اب رسوائی بھی ملی عمران خان کو، اور یہ پینی بی بی کے ارمان جو ہیں وہ ختم ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ وہ چاہ رہی تھی کہ مجھے بنا دیں گے، لیکن عمران خان نے کہا کہ بھئی میں اندر ہوں، اس کو بھی اندر کریں گے، یہ بھی جو ہے الیکشن میں نہیں جا سکیں گی، تو اس کو بھی نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے پی ٹی آئی کی عمران خان سے جان چھوٹ گئی، اور عمران خان کی پی ٹی آئی جان چھوٹ گئی۔ اب عمران خان کہہ سکتا ہے کہ وہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے 9 مئی کو کیا تھا، میرا اس سے کیا اثر ہوگا، ان کو آپ جو بھی ہے سزا دیں، میں تو ایک کنارہ کشوں، میں پی ٹی آئی کا ہوں نہیں، آپ جا کے بیرسٹر گور خان سے معلوم کریں۔ تو اب یہ ساری ذمہ داری گور خان کو دی ہے۔ الیکشن کس طریقے سے لڑیں گے، کیا ہوگا، گور خان کی جگہ کوئی فرشتہ بھی آئے گا تو میں ایک پریڈکٹ کر دیتا ہوں، پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی الیکشن میں ممبر ہی نہیں کھڑے کر سکے گی، کوئی ممبر آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو آگے کے لانگ بوٹ نظر آتے ہیں کہ اگر ہم آئے تو پھر کسی وقت اٹھا لیے جائیں گے، جوتے پڑیں گے، سافٹ ویئر جو ہے ہمارا اپڈیٹ ہوگا، تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ متضاد خبریں آ رہی ہیں، اللہ کرے چیف جسٹس کے بارے میں ہو۔ اچھا، چیف جسٹس کے بارے میں آئیے بات، تو میں وہ بھی بتاتا چلوں، حالانکہ آج کے ولاگ میں میں نے یہ بات کرنی نہیں تھی، اس کے لیے الگ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عظمت کو سلام۔ انہوں نے جو کل ایک آرڈر پاس کیا ہے، اس نے عوام کے دلوں کو جیت لیا ہے۔ عوام جو ٹیکس بھرتے ہیں، جو غریب عوام ہیں، انہوں کے کیا ہوا کہ چیف جسٹس کے لیے 2 گاڑیاں لاہور رجسٹری میں کھڑی ہیں، ان کی قیمت کتنی ہے، 2.5-3 کروڑ سے اوپر کی گاڑیاں ہیں۔ اچھا، وہ استعمال کب ہوتی ہیں، جب چیف جسٹس کسی دورے پہ جاتے ہیں، سال میں 1 دفعہ جاتے ہوں گے یا زیادہ 2 دفعہ، تو اس کی استعمال میں ہوں اور وہ اس کو پروٹوکول کے ساتھ استعمال کریں، 2.5-3 کروڑ کی چیزیں وہ پرانی ہوں۔ تو انہوں نے آرڈر کیا کہ کوئی مجھے پروٹوکول نہیں چاہیے، کوئی یہ گاڑیاں نہیں چاہیے چیف جسٹس کو، یہ بیچی جائیں اور جو ہے قومی خزانے میں رقم جمع کرائی جائے۔ ہم غریب ملک کے لوگ اتنے عیاشیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے اپنی مراد، یہ جو گاڑیاں، لوگ فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو 2.5-3 کروڑ کی یا 4 کروڑ یا 5 کروڑ کی یا 10 کروڑ کی، بہرحال وہ کروڑوں روپے کی 2 گاڑیاں ہیں، ایکچوئل اماؤنٹ نہیں ہے مجھے معلوم، لیکن کروڑوں روپے کی ہو سکتا ہے 7-8-10 کروڑ کی ہو۔ تو وہ جو ہے ان کو کہا کہ آپ بیچ دیں اور ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اس کے اوپر تمام ساتھی جو یہ کچھ دل میں جو آنے والے ہو سکتا ہے برا بھی سوچ رہے ہوں گے، یار انہوں نے اپنے لیے تو کر لیا، یہ تو 1 سال 1 مہینہ ان کی حکومت ہے، چیف جسٹس کہتے تھے، لیکن ہم پیچھے آنے والے تھے، ہم تو عیاشی کرتے، لیکن انہوں نے سب کے لیے یہ کر دیا، گاڑیاں وہ بک جائیں گی اور پاکستان کا پیسہ بچ جائے گا۔ یہ 8-10 کروڑ کی جو گاڑیاں ہیں وہ قومی خزانے میں ان کی مالیت کے پیسے چلے جائیں گے۔ شیخ قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ اگر تمام اداروں میں آ جائیں، جو ان کی گاڑیاں بچے چلا رہے ہیں، جو گاڑیاں ان کے ذاتی ملازم چلا رہے ہیں، وہ بھی اگر اس طریقے سے جمع کرا دیں، اپنے لیے ایک سرکاری گاڑی رکھیں، باقی تمام جمع کرا دیں، تو قوم کا پیسہ بچے گا، ملک ترقی پہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی پش کریں۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔